बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। अपोजिशन अभी लॉन्ग मार्च के लिए निकली नहीं कि हुकूमत की एक और विकेट गिर गई है। शहजाद अकबर के बाद फैसल वाडा भी डिस्क्वालीफाई होकर हुकूमत से बाहर हो गया। लेकिन इससे भी बड़ी खबर ये है कि वो खबर शहबाज शरीफ के हवाले से है कि बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात में बाज़ाब्ता तौर पर बेगुनाह करार दे दिया है। आज नेशनल क्राइम एजेंसी ने उस फैसले की तमाम दस्तावेजात तफसीलात जारी कर दी हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि लंदन में जो फैसला आया है उसमें शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात से बेगुनाह करार नहीं दिया गया। तो ये एक तवील अरसे से तफ्तीश और तहकीक जारी थी। लंदन में शहबाज शरीफ के हवाले से जो मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात लगाए गए थे उनकी भी आज यानी उनका भी कथा हो गया है, दूध का दूध और पानी का पानी। और एक और खबर है, एक मरहूम जज जस्टिस वकार सेठ, उनकी रूह को आज सुकून पहुंचा होगा क्योंकि आज अदालत ने वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और फरदौस आशिक अवान को यह हुक्म दिया है कि वो जाकर जस्टिस वकार सेठ की कब्र पर माफी मांगे। इससे बड़ी हुकूमत के लिए सुबकी की बातें और नहीं हो सकती। और तहरीक अदम एतमाद का मामला तो चल ही रहा है। अखबारी इतलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मार्च या मई में नहीं बल्कि रवा माह यानी इसी महीने लाए जाने का इम्कान है। ये आज एक रोजनामा उर्दू रोजनामा है नेशनल लेवल का, उसमें खबर छपी हुई है जिसमें कहा गया कि मुस्लिम लीग नून ने फरवरी में ही इन हाउस तब्दीली की तैयारी कर रखी है और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। लीगी कायद नवाज शरीफ ने भी शहबाज शरीफ को अदम एतमाद के लिए कुल्ली इजाजत दे दी गई है। जराये के हवाले से खबर छापी गई है जिसमें यह भी कहा गया है कि शहबाज शरीफ ने तहरीक अदम एतमाद कामयाब कराने के लिए प्लान ए और प्लान बी बनाया है और यह फैसला शहबाज शरीफ ने हुकूमती इत्तेहादियों अपोजिशन कायदीन से बैकडोर और ओपन राब्तों के बाद किया है। अब उनका जो अगला काम है वो पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान के साथ बैठकर इसको फाइनलाइज करना है। अब वापस आ जाते हैं उस खबर के ऊपर। यानी खबरें तो आज सारी बड़ी बड़ी खबरें हैं और उन खबरों में हुकूमत के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर ने आज खिताब भी किया और उनका खिताब देखकर एक लम्हे को तो ये कहते हैं ना, हालात पे भी रोना आया, कभी हंसी आई कभी रोना आया, क्योंकि हाँ सब जो बातें करते हैं वो सारी सच्ची करते हैं, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल देखे उनकी बातों का तो वो देख के बड़ी मायूसी होती है। तो उस पर ही बात करेंगे। लेकिन जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने दस्तावेजात जारी की है मैं उनका मुख्तसर आपको बता देता हूं क्योंकि ये खबर पहले हम ब्रेक कर चुके हैं। लेकिन अब चूंकि दस्तावेजात जारी की गई हैं बाकायदा लंदन से, उनके मुताबिक शहबाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात पाकिस्तानी हुकूमत के कहने पर शुरू हुई। हुकूमत नहीं बंदी से ना, कहते जो तो इन्होंने आप ही तहकीकात शुरू कर दी थी और उनको तो हमने कहा ही नहीं था। ये शहजाद अकबर जो हमारे एहतसाब अकबर साहब थे वो बड़ा इसके ऊपर उछलते थे कि लंदन से साबित होगा। तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने दिसंबर 2019 में शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के असासे जब्त कर लिए थे पाकिस्तान हुकूमत की दरखास्त के ऊपर। फिर सबूत मांगे गए लेकिन सबूत न मिलने पर एनसीए ने शहबाज और सुलेमान के खिलाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन खत्म कर दी। सिर्फ उन्होंने सबूत हुकूमत पाकिस्तान से नहीं मांगे बल्कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन की। वो तमाम ट्रांजेक्शनें और तमाम जो पैसे का लेन देन आना जाना ये सब कुछ यानी ये देखा गया और उसके बाद ही उन्हें इसके ऊपर क्लियरेंस दी गई है। इससे पहले एक बड़ा केस जो कि मुशर्रफ दौर में भी चलता था, उसमें भी हदैबिया पेपर मिल, वो केस भी सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया और उसको भी क्लियर करार दिया। उसमें भी बड़े इल्ज़ाम थे, उसमें भी शहबाज शरीफ सुरखरू हुए। इसके बाद अब यानी पिछले 3-4 साल से वो कई बार जेल जा चुके हैं, नैब उन्हें हिरासत में रखती है। पूरी हुकूमत को यह हदायत जारी की गई है कि वो मखसूस पड़ासी के किस्से सुनाए, तो उनके किस्से हुकूमत रोज सुनाती है, आज भी खास बड़े किस्से सुनाए। तो ना जेल में रखने से कोई फायदा हुआ ना किसी और चीज से कोई फायदा हुआ, क्योंकि ये हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं अकॉर्डिंगली कि किसी अदालत में किसी को साबित होना चाहिए। मेरे आपके कहने से ना कोई करप्ट हो जाएगा, ना कोई नालायक होगा, ना कोई सादिक अमीन होगा, ना कोई ईमानदार होगा, ना कोई चोर होगा। तो किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे उसे साबित करना, किसी न किसी फोरम पे उसका साबित करना जरूरी होता है। अब ये जो दस्तावेजात अदालत से जारी हुई है वो इस पे जाहिर है हुकूमत और अपोजिशन दोनों बात करेंगे। फिलहाल तो अपोजिशन
وہ کہہ رہے جناب وہ جو حکومت کے ارسطو قسم کے ڈرامے باز قسم کے ترجمان تھے جو یہ کہتے تھے کہ لندن میں منی لانڈرنگ کیس کی تفتیش ہی نہیں ہو رہی تھی. یہ پچھلے دنوں جب فیصلہ آیا تھا تو آئے تھے 3-4 ترجمان حکومت کے, سب کو پتا ہے کون لوگ تھے, وہ آ کے وہ کہتے تھے کوئی ہم نے تو منی لانڈرنگ ہم نے کہا ہی نہیں اور تفتیش بھی نہیں ہم نے کرائی. وہ تو برطانیہ کی مرضی انہوں نے کرائی اور وہ کوئی منی لانڈرنگ کیس نہیں تو کوئی اور معاملہ تھا. تو یہ بات آج طے ہو گئی ہے کہ یہ حکومت پاکستان کی درخواست پر منی لانڈرنگ کی تفتیش کرائی گئی برطانوی نیشنل ایجنسی سے, نیشنل کرائم ایجنسی سے, جسے ہیرا پھیری کوئی نہیں ہوتی. وہاں بھی اب وہ کلیئر ہو گیا. تو پاکستانی عدالتوں میں تو کلیئر ہو, لیکن خاص اب کہتے ہیں نہیں پاکستانی عدالتیں ٹھیک کام نہیں کر رہی ہیں. روز قوم کو بتاتے ہیں کہ پاپڑ والے کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے آئے, وزیر اعلیٰ کے بیٹے یعنی شہباز شریف کے بیٹے کے چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپے آ گئے, اور پھر آج انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ 1.5 گھنٹہ پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہیں, برطانیہ میں شکل نہیں دکھا سکتے تھے, ان کی جو تقریر ہوتی ہے وہ ان کی جاب اپلیکیشن ہوتی ہے. یعنی شہباز شریف جو تقریر کرتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر وہ کسی جگہ درخواست ڈال رہے ہوتے ہیں, کس جگہ ڈال رہے ہوتے ہیں خاصوں کو بتانا چاہیے تھا کیونکہ منتخب حکومت تو وہ ہے, اور اگر کسی اور کو درخواست ڈال رہے ہیں اور وہ درخواستیں لیتے اور دیتے ہیں تو پھر تو اور زیادہ خطرناک گل ہے. اس کا مطلب ہے خاص صاحب بھی وہاں پہ ہی اپلیکینٹ ہے, بلکہ اپلیکینٹ نہیں, پھر لوگ صحیح کہتے ہیں کہ آپ کی سلیکشن ہو چکی ہے اور آپ سمجھتے کسی اور کی سلیکشن نہ ہو, تو یہ کہتے ہیں پنجابی کہتے ہیں ساڑا پہ رہا ہے, تو یہ ساڑا ہے کہ کہیں اور کوئی اور بندہ نہ آ جائے, تو لگے کہ جناب کرپشن کرپشن کرپشن. دیکھیں کرپشن ثابت ہونی چاہیے, اگر کسی نے کرپشن اس ملک میں کی ہے اس پہ کرپشن ثابت کرنا ریاست کا کام ہے, حکومت کا کام ہے. حکومت کے پاس تمام وسائل ہوتے ہیں, تمام سورسز ہوتے ہیں, وہ یہ سارے معاملات کو ثابت کر سکتی ہے. یہ الزام اگر آپ عدالتوں پہ ڈالتے ہیں جی عدالتیں اس طرح کے فیصلے دیتی ہیں, عدالتیں ڈیلے کر رہی ہیں, تو عدالتی سسٹم کو ٹھیک کس نے کرنا, وہ بھی آپ نے کرنا. اور آج کل تو سب کو پتہ ہے کہ جج بھی یعنی عدلیہ کے بارے میں بھی یہ تاثر موجود ہے پچھلے کچھ عرصے سے. نواز شریف کا فیصلہ دیکھ لیں نا, اس کے بعد سے دیکھ لیں تو ایک ون سائیڈڈ ون وے ٹریفک تو نظر آتی ہے, بیچ میں کچھ فیصلے ایسے آتے ہیں جو ہلا دیتے ہیں. اب چونکہ حالات بدل رہے ہیں تو آ رہے ہیں فیصلے ایسے نظر بھی آتے ہیں, کچھ وہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ہاں صاحب نے اپنی تقریر میں ایک اور بات کی, میں آپ کو دونوں سٹوریاں بتاؤں گا, فیصل وارڈا کی بھی اور شہباز شریف کی بھی, اور ایک اور صاحب کو آج کورٹ نے بحال کر دیا اور 5 سال کے لیے نااہل کیا گیا تھا, ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا, تو اس پر بات کریں گے. لیکن پرائم منسٹر کے ایک جملے کے اوپر بات کر دوں جو انہوں نے آج کہا کہ جو قومیں مسلمان نہیں وہ خوشحال ہیں, مسلمانوں کا حال دیکھ لیں. یعنی اندازہ لگائیں اگر ہم نے خوشحال ہونا تو پھر ہمیں مسلمان نہیں ہونا چاہیے. مجھے تو ان کی تقریر سے یہی سمجھ میں آئی. ویسے تو کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ خوشحال ملکوں کی بنیاد قانون کی بالادستی اور فلاحی ریاست پر ہوتی ہے, لیکن آپ دیکھ لیں دنیا میں اور جو مسلم ممالک ہیں وہاں پہ کتنا فلاحی کام ہوتا ہے اور کتنا نہیں ہوتا, اور اگر ہوتا ہے تو اس کا ہمارے حالات و واقعات سے بالکل مختلف سلسلہ ہے. پاکستان کے جو حالات ہیں, پاکستان کے اندر ایک 74 سال سے جنگ چل رہی ہے, وہ سول اداروں کی بالادستی کی جنگ چل رہی ہے, اور اس میں کبھی بھی جمہوریت کا تسلسل نہیں رہا. آج تو شیخ صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے, اور انہوں نے فیصلہ کیا جو بھی حکومت ہوگی ہم ان کے ساتھ رہیں گے. تو بنیادی جملہ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے. وہ اگلے نے کیا ہوگا تسی کی رولا پایا ہے ساڑھا بار بار نہ لے رہے ہو, اور کبھی یہ شیخ صاحب شین میں سے وہ نون میں سے شین نکالتے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں نواز شریف بھاگ گیا, کبھی کہتے ہیں شہباز شریف نواز شریف سے زیادہ کرپٹ ہے, کبھی وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے, کبھی کہتے ہیں وہ ہمارے اوپر ہاتھ ہے, وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی آئے, کبھی کہتے ہیں ساری 4 نمبر گیٹ کی پیدائش ہے, کبھی وہ شہباز شریف کی سیاست ختم کرتے ہیں. اب انہیں شہباز شریف کرپٹ کا آرڈر ملا کہ شہباز شریف کو کرپٹ کے لیے یعنی ایک کیسٹ چلاؤ کہ شہباز شریف کرپٹ ہے, شہباز شریف کرپٹ ہے, چپڑاسی اکاؤنٹ میں کیسے یعنی ترجمانوں کو بلا کے خاص صاحب نے کہا کہ تسی یہ کہنا ہے, لوگوں کو یاد کرائے کہ کرپٹ ہے. تو شیخ صاحب نے اب اس کے اندر ایڈ کر لیا کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے, تو اس کا مطلب ہے کیسٹ ٹیوننگ ان کی ہوئی ہے لیکن کیسٹ ان کی وہی چل رہی ہے کہ کرپشن کرپشن کرپشن. تو یہ آپ حالات و واقعات دیکھیں, اس کو دیکھ کے کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہوا جو ہے اس کا رخ تبدیل ہو رہا ہے. فیصلے دیکھیں اور حکومت کے اوپر پریشر دیکھیں, ان کی گفتگو سنیں. فیصل وارڈا کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر تو ان کو جو ڈسکوالیفائی کیا چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے, انہوں نے کہا ان کی سینٹ کی نشست کے لیے نوٹیفیکیشن واپس لیا جاتا ہے, یعنی اب یہ سینیٹر نہیں رہیں گے
اور پھر ظاہر کورٹ الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں، آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ جو فیصلے میں باتیں سامنے آئی ان کے مطابق فیصل واڈا 2 ماہ میں تمام مالی مفادات اور مراعات واپس کریں گے۔ انہوں نے جرم چھپانے کے لیے قومی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ دیا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جرم وار فیصل واڈا ہے یا وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان سے قومی اسمبلی میں استعفیٰ دلا کے انہیں سینیٹر بنایا۔ اس سے بڑی کرپشن اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ جو خاص اب ہمیں بھاشن سناتے ہیں نا، اس وقت دل بڑا تلملا رہا ہوتا ہے کہ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کا کردار کیا ہے؟ آپ کا عمل کیا ہے؟ آپ کا عمل یہ کہ آپ نے ایک شخص کو جس نے اپنے جرم چھپائے، اپنے جھوٹ چھپائے، آپ نے اس کو قومی اسمبلی کی نشست سے آپ کو پتا تھا وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا تو آپ نے اس کو سینیٹر بنا دیا، تو آپ بھی اس کے برابر کے شریک جرم ہیں۔ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ بے گناہ ہے، تو اصل میں تو ان کو پوچھا جانا چاہیے نا جنہوں نے سینیٹ کا ٹکٹ دیا۔ اب الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کہا کہ یعنی فیصلے میں کیا سب کو پتا تھا آج کی ہونا ہے، یہ تو یعنی 99% تجزیہ نگاروں کا خیال تھا کہ یہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ 1% جو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہو چکی ہے، وہ کہتے تھے نہیں جی ان کا آدمی ہے، بچا لیں گے ان کو۔ لیکن آج تو کوئی حکومت کی طرف سے بندہ موجود ہی نہیں تھا۔ فرح حبیب صاحب بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، الیکشن کمیشن جا کے بڑی تقریریں کرتے ہیں، فارن فنڈنگ کیس میں بھی وہ موجود ہوتے ہیں، تو وہ بھی موجود نہیں تھے، صرف درخواست گزار الیکشن کمیشن میں موجود تھے۔ یہ کیس کیسے ہوا تھا فیصل واڈا پہ؟ آپ کی میموری کو صرف ریکال کرنے کے لیے، جی فیصل واڈا کی نااہلی کے لیے جو درخواست دی گئی تھی اس میں درخواست گزاروں نے کہا تھا کہ انہوں نے بطور امیدوار قومی اسمبلی جو ریٹرننگ افسر کو کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے، اس وقت انہوں نے اپنی امریکی شہریت چھپائی تھی، یہ امریکن نیشنل تھے۔ اور پھر الیکشن کمیشن نے پوچھا کہ آپ نے، انہوں نے کہا جی میں نے الیکشن وڈرا کر دیا۔ پوچھا کب وڈرا کیا؟ تو انہوں نے کبھی الیکشن کمیشن کو تاریخ نہیں بتائی اور اپنے کیس کی تاریخ پہ تاریخ، تو یہ جھوٹا حلف نامہ جمع کرانے پہ جو 2018 میں کرایا تھا، اور پھر 2018 سے 2021-22 تک وہ بیٹھ کے قوم کے سینوں پر بھونک ڈلتے رہے اور بھاشن دیتے رہے کہ یعنی ہمیں وہ بتاتے تھے کہ پوری قوم غلط ہے اور ہم ٹھیک ہے۔ یہ یعنی خود جو بندہ جھوٹ کی گنگا بہا رہا ہو اور وہ آپ کو لیکچر دے رہا ہو ایمانداری کے، تو پھر اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ 2 سال قبل ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے درخواستیں جمع کرائی تھی، ان میں جمع کرانے والوں میں عبدالقادر مندوخیل تھے، میاں فیصل، آصف محمود تھے۔ 3 فروری 2020 کو یہ شروع ہوئی اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر کافی ہیئرنگز ہوئی۔ درخواست گزاروں نے جو جمع کرایا تھا اپنا، اس کے اندر دستاویزات جمع کرائی تھی، اس کے مطابق فیصل واڈا نے 25 جون 2018 کو امریکی شہریت چھوڑی۔ اس سے پہلے یہ یعنی قومی اسمبلی کے الیکشن میں اپنے پیپر جمع کرا چکے تھے۔ تو فیصل واڈا نے پھر پتہ لگ گیا سی کہ میں جانا لا، تو پھر ان کو سینیٹر کا ٹکٹ دیا گیا۔ پھر انہوں نے سینیٹ میں جانے کے بعد الیکشن کمیشن میں جا کے کہا کہ یہ تو اب یہ انویلڈ ہو گئی، میں تو قومی اسمبلی کا ممبر ہی نہیں، یہ تو اس وقت ویلڈ ہوتی جب قومی اسمبلی کا ممبر ہوتا، اب تو میں سینیٹر ہو گیا ہوں، اب تو میں پروموٹ ہو گیا ہوں، اب تو میں ریاست مدینہ میں ایک سطح اور اوپر چلا گیا ہوں، سینیٹ میں چلا گیا ہوں، ایوان بالا میں چلا گیا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہیں مانا اور پھر 6 دسمبر کو الیکشن کمیشن کی کارروائی روکنے کی درخواست مسترد کی اور 23 دسمبر کو اس کا فیصلہ محفوظ ہوا تھا۔ اب اس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے، اب انہوں نے جانا ہے سپریم کورٹ، ہو سکتا ہے چلے بھی گئی ہوں آج، نہیں تو کل چلے جائیں گے۔ یہ ایک اور ٹیسٹ کیس ہے، کہنے والے کہتے ہیں کہ فیصل واڈا کی ڈسکوالیفیکیشن ایک اور ٹیسٹ کیس ہے۔ فی الحال تو کہتے ہیں کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ تھا تو وہ پیچھے ہٹ گئی، انہوں نے کہا نہیں ہونے دو، لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں دباؤ نہیں ہے، یہ واقعہ ہی اس معاملے میں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی اور وہ ثابت کر رہی ہے۔ پتہ نہیں لوگ کیوں بار بار ان کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، کیونکہ ٹریک ریکارڈ ہے، ڈر، وہ کہتے ہیں نا سانپ کا کانٹا رسی سے بھی ڈرتا ہے، تو لوگ ابھی تک یہ بلیو نہیں کر رہے کہ خان صاحب دیا جڑی ہے نا وہ ٹوٹ گیا ہے ناطے، یعنی ان کے ساتھ تعلق وہ نہیں رہا۔ اب اس میں کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے؟ کورٹ نے بھی فیصلہ کیا نا کل، ایک جو گنڈا پور کے بھائی تھے، علی امین گنڈا پور کے، عمر امین گنڈا پور، جن کو الیکشن کمیشن نے ڈسکوالیفائی کیا تھا، ان کو انہوں نے ریسٹور کر دیا۔ اب فیصل واڈا ہے، تو اگر فیصل واڈا ریسٹور ہو جاتے ہیں اور یہ نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے لوگوں کی بات سچی ہو جائے گی کہ نہیں پائے نا یہ حالات ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ یہ فیصلہ برقرار رہتا ہے تو یہ حکومت کے اوپر ظاہر ہے ایک بڑی چارج شیٹ ہے، اس کے بڑے اثرات آئیں گے۔
جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی ایک اور فیصلہ دیا ہے، صوبائی وزیر شاہ محمد کی نااہلی کے فیصلے کو اطہر اللہ نے آج ختم کر دیا۔ درخواست گزار نے کہا تھا کہ یہ جو شاہ محمد ہے انہوں نے الیکشن کمیشن میں بھی گئے تھے متاثرہ فریق بن کر، جبکہ انہوں نے اپنے مخالف امیدوار پر اٹیک کیا تھا، اور چونکہ یہ ہار رہے تھے تو انہوں نے حملہ کر دیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلکہ الیکشن کمیشن نے بہت سی ہیئرنگ کی اور انہوں نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا۔ تو آج پھر انہوں نے اس بنیاد پر کہ اس کو سنا نہیں گیا، شاہ محمد کو سنا نہیں گیا، یا تو انہوں نے اس کا فیصلہ معطل کر دیا، شاہ محمد کو ریسٹور کر دیا۔ تو اس کا بھی بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کے دوران بنوں کی تحصیل بکا خیل میں امن و امان کیس میں فیصلہ سناتے ہوئے شاہ محمد اور مامون رشید کو 1 فروری کو نیل کیا ہے۔ اس وقت یہ منسٹر تھے۔ اس کے علاوہ جو میں نے اہم بات کرنی ہے وہ جسٹس وقار سیٹھ مرحوم، ان کے خلاف آپ کو پتا ہے 2 وزیر بیٹھے تھے اور انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی تھی اور ان کو ایسی ایسی بیشنگ کی تھی۔ سٹنگ جج تھے اس وقت جب ان کے خلاف یہ سب باتیں ہوئی تھی، پھر توہین عدالت کا کیس ہوا۔ تو اس کیس میں یہ وہ ہے جسٹس وقار سیٹھ جنہوں نے پرویز مشرف کو پھانسی کی سزا سنائی تھی۔ تو فواد چودھری اور فردوس عاشق اخوان ظاہر ہے مشرف صاحب کے بڑے قریبی رہے ہیں، تو ان کے پیٹ میں بڑی درد ہوئی تھی، تو انہوں نے وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس کی تھی۔ تو توہین عدالت کا کیس ہوا، اس میں آج فواد چودھری اور سابق معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشق اخوان عدالت میں پیش ہوئی، انہوں نے معافی مانگ لی۔ جسٹس رول امین نے ان سے کہا جس جج کی دل آزاری کی ہے اس کی قبر پر جا کر معافی مانگے، دعا کرے، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو معاف کر دے۔ تو جس بندے کی دل آزاری ہوئی ہے اس سے معافی مانگنا ضروری ہے، تو ان کی قبر پر جائے پھر ہمارے پاس آئے۔ یہ آج یعنی وہ کہتے ہیں نا کوئی شرم ہوتی تو شرم سے ڈوب مرتے۔ ایک ایسا شخص جو دنیا میں نہیں ہے اس کی قبر پر جا کر معافی مانگیں گے تو کس منہ سے معافی مانگیں گے؟ اس کیس میں اور بھی بڑے لوگ تھے، فروغ نسیم، شہزاد اکبر، انور مقصود، یہ سب، انور منصور وہ اٹارنی جنرل جو تھے، یہ سب پیش ہو کر معافی مانگ چکے ہیں۔ ان سب نے مل کے جسٹس وقار سیٹھ کی کو اس فیصلے دینے کے اوپر ان کے خلاف وہ باتیں کی تھی جو کہ ناقابل بیان ہے۔ میں بھی اگر بیان کروں گا تو شاید پھر سے توہین عدالت کے زمرے میں وہ آ جائیں۔ تو یہ ساری ڈیولپمنٹس آپ نے دیکھی ہے کہ کیا ہو رہی ہے۔ ہن فیصل واڈا کے بعد شہباز شریف کا کیس، یہ 2 کیسز جو ہے وہ حکومت کے اوپر ایک یعنی وزن ہے، اور پھر میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ اخبارات یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فروری کے مہینے میں تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے۔ تو پھر اس لیے خاص صاحب کا جو رجحان ہے وہ اب انہوں نے تقریبات میں بالکل انہوں نے سیدھا اپوزیشن کو بیش کرنا شروع کر دیا ہے، اور ان کو بھی مجھے لگتا ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ جتنا وقت ان کے پاس ہے وہ اپوزیشن کو برا بھلا کہہ لیں، لوگوں کے ذہن اس حوالے سے وہ تیار کر لیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ۔ اپنا گردنوا کے لوگوں بہت خیال